इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। नाज़रीन, आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात, एक ज़बरदस्त पैगाम और एक ज़बरदस्त व्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप इस बात में अपनी राय का इजहार भी करेंगे और इस बात के लिए दुआ गो भी होंगे और इस बात के लिए आप अपनी दुआओं से, दरख्वास्तों से और सदके दिल से आप उन तमाम लोगों के लिए जो एक अरसा से एक खौफ में, एक हिजान में और एक मायूसी की कैफियत में मुब्तला लेकिन एक ज़बरदस्त ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद की उन आबादियों की जिन्हें ये थ्रेट्स, ये नोटिस और ऐसे परवाने जारी किए जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, उनके रोज़गार और उनकी नफ्सियात पर एक अजीब सा नक्श छोड़े हुए हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो मसीही आबादियां हैं, ये एक रोशन हकीकत है और ये मैं समझता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला और मेरे बुज़ुर्गों ने भी इस बात का यकीनन तजर्बा किया होगा कि जो मसीही आबादियां हैं, चूँकि बेशतर हमारी मसीही कौम के लोग सैनिटेशन के काम से वाबस्ता होते हैं और जो गांव वाले होते हैं वो भी ज़िम्मेदारों के डेरों पे काम करते हैं, मेहनत मुशक्क़त के काम करते हैं, सफाई सुथराई के काम करते हैं। एक अजीब इत्तेफाक है, आई डोंट नो इसको मैं कैसे एलेबोरेट करूं, लेकिन चूँकि मैं एक सियासी कारकुन भी हूं और इस हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने का, मुख्तलिफ़ शहरों पे जाने का, मुख्तलिफ़ गाँव में जाने का, मुख्तलिफ़ कस्बों में जाने का मौका मिलता रहा है, अब भी जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं कि वो कहते हैं कि जब आप किसी गांव में जाते हैं, किसी कस्बा में जाते हैं, तो बजाय इसके कि आप पूछें कि मसीहियों की आबादी किधर है, आप उनसे ये पूछें कि छप्पड़ किधर है या नाला किधर है। शहरों में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो मसीही आबादियां हैं वो नालों के ऊपर हैं। गांव में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो मसीही आबादियां हैं वो छप्पड़ की तरफ हैं। तो ये इसको इत्तेफाक कहा जा सकता है या फिर मुकद्दर कहा जा सकता है, इसके बारे में मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता। अगर कोई हमारा कोई बड़ा बुज़ुर्ग मेरी इस वीडियो को देखता है, इस व्लॉग को सुनता है, तो वो इस पर अपनी राय का इजहार कर सकता है। लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आई, जो मैंने तजर्बा की, जो मैंने देखी, हो सकता है आपका भी ये तजर्बा हो कि शहरों में हमारी अक्सर बेशतर आबादियाँ जो हैं वो नालों के ऊपर हैं और गांव में अगर हम इस बात का तजर्बा करें तो हमारी बेशतर आबादियाँ जो हैं वो छप्पड़ों के करीब हैं, छप्पड़ कंडे होती हैं। तो ये तो एक सही बात है, जो एक हकीकत है और इसका तजर्बा मैंने तो बहुत किया है, आपने भी किया होगा, लेकिन ये एक हकीकत है। अब आते हैं इस्लामाबाद की मसीही आबादियों की तरफ, जिन्हें एक रेड अलर्ट जारी किया गया। हरकारे ने आके अनाउंसमेंट की कि कल तक अपना अपना सामान चुक लो, अगर किसी का सामान टट गया या मलबे थले आ गया तो अदारा CDA जिम्मेदार नहीं होएगा। तकलीफ दे बात थी। मैं ऐनी शाहद हूँ इस बात का कि बहुत से ख़वातीनों मर्द जो हैं वो बेहोश हो गए ये ऐलान सुन के। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का शायद बुरा तरीन दिन देखा होगा। ऐसी खामोशी छा गई, ऐसी वीरानी छा गई, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर गलियों में खड़े हो गए और बड़ी बेचारगी के साथ एक दूसरे का मुंह तकते।
ایک دوسرے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بالکل یہ ایسا ہی منظر ہے جب کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ انہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ آج رات شاید ہم اس جگہ پہ اکٹھے محلے داری میں، گلی میں، ایک دوسرے کے قریب جاننے والے، ایک دوسرے سے ملنے گلنے والے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، کل پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہاں ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسی تکلیف تھی جس کو اگر آپ مارچ کی تاریخوں میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا۔ یہ جو جذبات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بہت بڑی ایک دکھ کی داستان نظر آئے گی آپ کو۔ ناظرین، ایک ایسا لمحہ تھا جس نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جس نے سب کو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ یقیناً پریشان ہونے والی بات۔ بقول شاعر کے، عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، تم ترس کیوں نہیں کھاتے بستیاں گرانے میں۔ پرندوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے گھونسلوں پر نگاہ کرتے ہیں۔ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ جب کسی پرندے کا گھونسلہ اکھاڑا جاتا ہے تو وہ جس بے چارگی کے ساتھ جو آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے ہیں، بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، ذرا تصور کریں کہ یہ لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سب غریب غربا ہیں، مختلف گاؤں سے آئے ہوئے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے۔ وہاں پر یہ پاکستان کے دارالخلافہ میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دارالخلافہ کی خوبصورتی میں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دارالخلافہ میں مکین لوگوں کے گھروں کی خوبصورتی میں، شاہراہوں پر جو آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے، تر و تازگی نظر آتی ہے، صفائی نظر آتی ہے، سب انہی کی بدولت ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو یا کسی بھی حکومت کو جو آتی ہے، انہیں ان لوگوں کو ایک خاص مقام دینا چاہیے، ایک خاص عزت اور احترام دینا چاہیے کہ یہ ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کے وقار میں، ان کی طرز زندگی کو عالی شان بنانے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے CDA اور عالی جناب وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب نے انہی کے گھروندوں کو، انہی کے گھروں کو مسمار کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے، اور پھر ایک ایسی ناقابل تسخیر شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی مسیحی قوم کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ان کا یہ اعلان ہے کہ میں جب تک جیوں گا اپنے مسیح کے لیے اور اپنی مسیحی قوم کے لیے جیوں گا، جناب جے سالک، جن کے لیفٹ رائٹ دست و بازو، نوجوان قیادت، نڈر بے باک شہزاد عمران سوہترا صاحب اور جمیل کھوکھر صاحب، ان کے لیفٹ رائٹ کھڑے ہو گئے، اور بے شمار دیگر دوستوں، ساتھیوں نے، ان تمام ساتھیوں کی جو وہاں پر موجود تھے، H9 میں جا کے انہوں نے ڈیرے لگا لیے رمشا کالونی میں، اور وہاں پر پھر انہوں نے اپنی قوم کے لیے کسی قسم کے خطرات کی پرواہ نہیں کی، کسی قسم کے نتائج کی پرواہ نہیں کی، بھوک دیکھی نہ ننگ، پیاس دیکھی نہ کوئی اور موسمی اثرات ان پر اثر انداز ہو سکے۔
یہ وہاں پر ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور میں آفرین پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ان معصوم بچوں کو، بزرگوں کو اور نوجوانوں کو جنہوں نے ان سے حوصلہ حاصل کر کے اپنے گھروندوں کے لیے، اپنے گھونسلوں کے لیے، اپنے ٹکانوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر یہ اعلان بھی کر دیا کہ گھر گرانے ہیں تو پھر ہمیں جیلوں میں ڈال دو، ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کمایا ان جگہوں پر، ویرانوں کو ہم نے آباد کیا ہے۔ اور ناظرین، یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومت کے ادارے نادرہ نے ان جگہوں پہ ان لوگوں کے شناختی کارڈ کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں، بچوں کے بے فام ادھر کے ہی بنے ہوئے ہیں، بجلی کے بلز آتے ہیں وہاں پہ، گیس کے بل آتے ہیں وہاں پہ، پانی کے بل آتے ہیں وہاں پہ، اور کیا ملکیت ہوتی ہے اس کے علاوہ؟ پاکستان میں ملکیت کے تو یہی ثبوت ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے، کون سی جگہ جو گورنمنٹ تو جس جگہ پہ ہاتھ رکھتی ہے وہ گورنمنٹ کی ہو جاتی ہے؟ گورنمنٹ کی کون سی جگہ نہیں ہے؟ ہر جگہ گورنمنٹ کے۔ اور یہ کس کے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں، یہ بھی گورنمنٹ کے ہیں۔ ریاست کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، آزادی فراہم کرتی ہے، جان و مال کی آزادی، جان و مال کا تحفظ، روزگار دیتی ہے، عزت دار زندگی بسر کرنے کے لیے وہ تمام انفراسٹرکچر فراہم کرتی ہے۔ اور یہ کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کے لیے کام، ریاستی اداروں میں یہ ملازم ہیں سارے، سب وہاں پر کسی نہ کسی ادارے کے ملازمین ہیں، کسی نہ کسی اس افسر کے بھی ملازم ہوں گے جس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان کو فوری طور پر وہاں سے اٹھا دیا جائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ آفرین ہے پاکستان کی تمام قیادت، خواہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، مذہبی ہو، کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہوں، سب وہاں پر گئے، اور بالآخر صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پنجاب حکومت میں ایک اہم عہدہ پنجاب حکومت کی کیبنٹ میں، کابینہ میں شامل، اور اقلیتوں کے لیے ایک مؤثر آواز کے طور پر جانے پہچانے جانے والے وزیر جناب رمیش سنگھ اروڑا، سابق صوبائی وزیر جناب اعجاز عالم اگسٹین، سابق پارلیمانی سیکرٹری موجودہ ایم پی اے طارق مسیح گل، اور موجودہ پارلیمانی سیکرٹری سونیا آشر، یہ سب وہاں پر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ ناظرین، جب میں ان تمام کی سپیچ سن رہا تھا تو مجھے بالکل ایک پنجابی کی کہاوت ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ اگوں تیرے پاگ لچھیے۔ کوئی شخص لکشمی ایک نام ہے، لکشمی جس کو لچھی بھی کہتے ہیں، لکشمی بھی کہتے ہیں، اس کو جب اس کے والدین اس کی شادی کر کے بیاہ کر کے روانہ کرتے ہیں اپنے گھر میں، وہ بڑے ناز و انداز کے ساتھ پلی ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے یہ اگوں تیرے پاگ لچھیے، یہ جو محاورہ ہے اس کی تھوڑی سی میں نے کہا کہ ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہیں جو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، تو میں آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ تھوڑا سا بیان کروں گا۔ تو وہ اپنی بیٹی کو جب روانہ کرتے ہیں اپنے گھر میں، وہ بڑی شاہی زندگی بسر کرتی ہے، لیکن جب وہ اگلے گھر جاتی ہے تو وہ اس کی والدہ اس کو کہتی ہے اگوں تیرے پاگ لچھیے، ہم نے تو آپ کے لیے ساری عمر بہت کچھ کیا۔ اسی طرح جو ہمارے معزز اراکین اسمبلی
صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا صاحب کی قیادت میں وہاں پر پہنچتے ہیں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ چونکہ یہی تو حکومتی نمائندگان ہیں اور اب ان سے آگے اور کون سی سہولت جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے ہمارے مسیحی قوم کو، تو وہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو فیصلہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہ پہنچ گئے ہیں آگے۔ جو ہماری مسیحی قوم ہے، ہمارے مسیحی لوگ ہیں، ان کے بخت کی بات ہے، اور خدا کرے کہ ان کے بخت یقیناً خدا نے اچھے بنائے ہیں، اسی وجہ سے خدا نے ان کو ایک ایسی چھت مہیا کی، ایک ایسی جگہ مہیا کی جہاں پر وہ رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے سکیں، اپنے خاندانوں کو مضبوط و مستحکم کر سکیں اور اپنے زندگی کے دن پورے کر سکیں۔ یقیناً پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو سنوارنے میں، پاکستان کو مضبوط کرنے میں اور پاکستان کو مستحکم کرنے میں جو مسیحیوں کا کردار ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ مسیحیوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ کوئی ایسا دور، کوئی ایسا واقعہ جب پاکستان کے مسیحیوں نے پاکستان سے بے وفائی کی ہو، غداری کی ہو، تاریخ میں نہیں ملتا۔ پاکستان کے مسیحی پاکستان کے ساتھ وفاداری اور مخلص پن میں اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ملک عزیز کی خیر خواہی کی ہے اور ملک عزیز کو خوبصورت بنانے میں، کامیاب بنانے میں اور خوشحال بنانے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ اب اسلام آباد کے مسیحی اپنے آپ کو شاید تھوڑا بہتر محسوس کریں، اس لیے کہ جو پنجاب کی مسیحی قیادت، پنجاب کی کابینہ میں شامل ہمارے وزیر صاحب اور دیگر جو اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کیا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ کمفرٹیبل انداز میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے جن کی زندگی داؤ پہ ہے، ان کے لیے آپ دعا کریں اور ہمارے ان جو لیڈران ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ جسالک صاحب کے لیے دعا کریں، شہزاد عمران سوترہ صاحب کے، جمیل کھوکھر صاحب، اور وہاں کی جو پاسٹل کمیٹی ہے، وہاں پر جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو آئے گئے کو عزت دیتے ہیں، آئے گئے کا احترام کرتے ہیں، جو لوگوں کے لیے وہاں پر انتظامات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو وہاں پر عبادات کے سلسلے جاری رکھے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا کے پاکستان میں یہ کام جو اپنی قوم کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے بہتری کی جانب گامزن رہیں۔ اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اسلام آباد کی کچی آبادیوں کو جہاں پر مسیحی مقیم ہیں انہیں مالکانہ حقوق دیے جائیں گے اور وہ جہاں جہاں پر رہ رہے ہیں وہیں پر اپنی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا، آپ سب کی محبتوں کا اور آپ سب کی رفاقتوں کا بہت شکریہ۔ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور جو ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔